अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पे। कल PIA का एक और तैयारा अलमनाक हादसे का शिकार हुआ कराची जाते हुए, PK8303 जो लाहौर से कराची के लिए रवाना हुई थी। हादसे की तफसीलात खबरों में आप जान चुके हैं। मेरा सवाल महज यहाँ पे जो बुनियादी सवाल है वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। देखिए, जहाज़ का जब भी टेक ऑफ होता है उसका प्रोसीजर ये होता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है, एक तो ये कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है ये 1 साल का एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट इशू करती है हर जहाज़ को, वो 1 साल का होता है। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया वो अब एक तरफ हो गया क्योंकि वो 1 साल के लिए इशू होता है। जो रूटीन मेंटेनेंस है वो PIA का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो देखता है, यानी टेक ऑफ से पहले, कि इस जहाज़ में क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है। जिस किताब को मैनुअल, यानी आप उसे कहिए कि वो एक लॉग बुक होती है एयरक्राफ्ट की, जिसमें तफसीलात दर्ज होती हैं कि इस जहाज़ की कौन सी चीज़ ठीक काम कर रही है कौन सी नहीं है। एक चेकलिस्ट होती है जो उसके अपने अंदर होती है कंप्यूटराइज्ड। एक लॉग बुक होती है जो बड़ी सख्ती से मेंटेन की जाती है, और वो इसलिए की जाती है कि इंटरनेशनल एविएशन के जो असूल और कवायद हैं वो बड़े इस मामले में सख्त हैं। इसको अगर आप मैं आसान से समझाऊं तो वो यही है कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, आपने कोई डायरी रखी है जिसमें कार की सर्विस बुक होती है, जिसमें अगर आप शोरूम पे लेके जाएं तो वो एक एक चीज़ की ऑयल चेंजिंग की भी स्टैंप होती है, नेक्स्ट ऑयल डेट यानी कब आपने चेंज, कितने हज़ार किलोमीटर बाद और करना, उसकी तफसील दर्ज होती है। तो एक लॉग बुक होती है हर जहाज़ की। इस वक्त PIA के किसी भी जहाज़ की आप यानी वो लॉग बुक, वो जो मेंटेनेंस बुक है, अगर वो आप उठा के देखें तो उसमें 50-50 स्नैग दर्ज है। अब स्नैग इनकी टेक्निकल लैंग्वेज है, उसका मतलब ये है कि खराबियाँ, मतलब ये कि एक जहाज़ में क्या क्या चीज़ ख़राब है वो उसकी लॉग बुक में मौजूद है। उसके बावजूद वो जो उसकी करेक्शन नहीं होती। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि हम सब जानते हैं, कॉमन नॉलेज है कि इनके किसी जहाज़ में आपको यानी टेलीविज़न की जो स्क्रीन है, TV, वो काम नहीं करता, ऑडियो सिस्टम काम नहीं करता, फिल्म काम नहीं करती, वाईफाई चलता नहीं है। ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो, मैं लग्जरी बसेस की बात नहीं कर रहा कि बहुत लग्जरी बस, ये एक मतलब बिलाल डाइवो जो ठोकर ने आसबेग से चलती है, लाहौर से चलती है मुख्तलिफ शहरों के लिए, ये वाईफाई उसमें भी मौजूद है। यानी आज के दौर में एक स्क्रीन के ऊपर कोई, यानी वो देख लेना फिल्म दौरान सफ़र, ये बसेस में मौजूद है, तो जहाज़ के अंदर क्यों मौजूद नहीं? ये तो हम जानते हैं ना कि ये जहाज़, पहले तो कैप्टन सज्जाद गुल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, शहीद, उनकी आवाज़ से ये साफ़ पता चल रहा है, मेडे मेडे कहते हुए भी वो नहायत पुरसुकून है। ये इंतहाई एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और एयरबस 320 पे इनका यानी कई हज़ार घंटे गुजर चुके थे। अब इनकी प्रमोशन हो रही थी 777 पे। वो यहाँ से एक लॉग बुक हुई, प्रोसीजर है, प्रोसीजर उन्होंने, इंजीनियर ने कहा कि जहाज़ ठीक है आप ले जाएँ, पायलट ने जहाज़ उड़ाया, वहाँ पे गए। अच्छा, अब लैंड करने से पहले लैंडिंग गियर, यानी वहाँ ट्रबल आ गई, पहिए जो है वो नहीं खुल रहे। अब आप बता दीजिए कि ये पायलट का काम है कि वो यानी हर फ्लाइट पे सवार होने से पहले वो लैंडिंग गियर जो है वो खुद जाके चेक करे क्या ये उसके फ़राइज़ में शामिल है। आगे चले, लैंडिंग गियर जब नहीं खुल रहा तो ये टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं ये बैली लैंडिंग। बैली लैंडिंग ये होती है कि आपने, मतलब ये कि वो पहिए नहीं खुल रहे हैं और आपने वैसे ही जहाज़ को लैंड करना है, यानी उसकी जो बॉडी है वो जाके रनवे पे जाएगी, या सहरा में इमरजेंसी लैंडिंग्स होती हैं। ये बैली लैंडिंग की तैयारी हो रही थी कि जो इंजन है वो फ्लेम आउट हो गए, मतलब एक इंजन फ्लेम आउट हुआ, फिर दूसरा इंजन फ्लेम आउट हो गया। दोनों इंजन फेल हो जाएं और बिजली भी चली जाए, हाइड्रोलिक्स भी चले जाएं, तो एक सिस्टम होता है रैम एयर टरबाइन, इसको कहते हैं रैट, यानी रैट डिप्लॉय हो जाता है। अच्छा, रैट जब डिप्लॉय होता है तो वो क्या करता है बुनियादी तौर पे कि अब आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि जहाज़ लैंड कर रहा है, दोनों इंजन्स काम करना बंद कर चुके हैं या उनमें आग लग गई है, जहाज़ का जो यानी बिजली है वो जा चुकी है, तो फिर भी उस जहाज़ के अंदर ये कैपेसिटी है कि रैट जो सिस्टम जिसका मैंने जिक्र किया, जब ये डिप्लॉय होता है तो वो क्या करता है कि जहाज़ ग्लाइड करके लैंड करने की पोजीशन में होता है, क्योंकि कैप्टन की जो सीट है कम से कम वहाँ पे यानी बिजली आ रही होती है, वो उसके यानी जो पैनल है वो जाग रहा होता है, वो ऑन होता है। इस जहाज़ का जो रैट है वो डिप्लॉय हो चुका था। मलबे की तस्वीर अगर आप देखें तो उस तस्वीर में आप देखेंगे कि वो नीचे एक छोटा सा वो पंखा सा आपको नजर आएगा, वो रैट था। वाकया ज़रा देखिए, पहिए का ना खुलना ये पायलट की जिम्मेदारी नहीं है। एक इंजन में आग लग जाना, इंजन की मेंटेनेंस पायलट की जिम्मेदारी नहीं होती। फिर दूसरे इंजन को भी आग लग जाना, ये भी पायलट की जिम्मेदारी नहीं है। तो इंजीनियरिंग वालों ने जो गफलत की, या जिसकी भी ये जिम्मेदारी है, जो गफलत हुई है, वो एक गफलत नहीं है उस एयरक्राफ्ट में, 3 है। यानी उसके लैंडिंग गियर्स में ट्रबल आई, उसका एक इंजन फ्लेम आउट हुआ,
پھر اس کا دوسرا انجن بھی فلیم آؤٹ ہو گیا. ایک سسٹم اس میں اور ہوتا ہے, وہ یہ کہ اگر انجن میں یعنی آگ لگ جائے تو کیپٹن کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ ایک بٹن پریس کرتا ہے اور وہ یعنی آگ کو بجھانے والے فلوئڈز ہوتے ہیں, یعنی فلوئڈز نکلتے ہیں اور وہ وہاں جو انجن میں آگ لگی ہوئی ہے وہ اس کو آگ کو بجھاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ جو فلوئڈز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو فلوئڈز وہ وہاں پہ آپ کو بلیک کلر کا وہ ایک صاف نظر آ جائے گا کہ وہ فلوئڈز کیپٹن سجاد گل نے وہ بٹن پریس کیا تھا تاکہ وہ آگ بجھے. کچھ نہیں بن پایا. کیا نتیجہ ہے اس کا؟ ظاہر ہے کمپلیکیٹڈ میٹر ہے, اس کی ٹیکنیکل رپورٹ ایک کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن رپورٹ آئی کس کی ہے آج تک؟ یعنی یہ کہ چترال میں جو ATR تباہ ہوا اس کی رپورٹ آ گئی, یعنی یہ کہ ملتان میں جو ایک فوکر پلین کریش ہوا تھا. اگر رپورٹ ساری کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ کا قصور تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی PIA کے پائلٹ جب باقی دنیا کی ایئر لائنز میں جا کے جہاز فلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ پلین کیوں کریش نہیں ہوتے؟ اتنی ترتیب سے ہمارے ہی پلین کیوں کریش ہو رہے ہیں؟ یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری ایئر فورس کہ چیف کا جہاز پرویز مشرف, یہ سن 2000 کی غالباً بات ہے, ایئر فورس کے چیف کا مصعب میر ان کا پلین جو ہے وہ کریش ہو گیا. یعنی یہ ابھی ہم نے 23 مارچ کو دیکھا ایک F-16 اس میں ہمارے جو ہے وہ شہید ہوئے اور F-16 بھی گیا. مطلب ہے کہ آپ ایک ترتیب ہے, ایئر بلو کا جہاز ہو, بھوجا ایئر لائن کا جہاز ہو, یہ مسئلہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے ساتھ کہاں سیریس پرابلم ہے؟ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لینڈنگ کر کیوں نہیں پایا. یعنی جب وہ سارے سسٹمز یعنی ریٹ ڈپلائے ہو چکا تھا, فلوئڈز وہ پھینک کے انجن کی فائر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو جہاز ایک دم یعنی لینڈ کرتے ہوئے ایک دم نیچے کیسے چلا گیا؟ اب اس کے بارے میں دو تھیریز ہیں. ایک تو یہ کہ بیلی لینڈنگ کرتے وقت چونکہ اس کی پریکٹس پائلٹ کی نہیں ہوتی تو وہ مقررہ سپیڈ سے تھوڑا اس کی سپیڈ کم تھی اور جہاز اپنا وزن جو ہے وہ یعنی گلائڈ نہیں کر سکا اور وہ وہیں گر گیا. اس سے تو ظاہر ہے کہ پائلٹ پر الزام جاتا ہے. لیکن اگین پائلٹ پر اگر آپ یہ الزام لگانا بھی چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنا جواب دینے کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہے, تو وہ لوگ تو یہاں موجود ہیں نا جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان انجنس کی انسپیکشن کرتے. آخری دفعہ اس کی جہاز کی سروس کب ہوئی تھی؟ یہ کو مشکل ہے پتہ چلانا. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جو پائلٹس کا ایک انٹرنیشنل الاؤنس ہوتا ہے جو تنخواہ کے علاوہ ان کو ملتا ہے, اور کیبن کرو کا بھی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 1.5 سال سے PIA کے کسی پائلٹ کو انٹرنیشنل الاؤنس جو ڈالرز ملتے ہیں وہ پینڈنگ پر ہیں, یعنی پینڈنگ چل رہے ہیں, وہ ان کو ملے ہی نہیں. آپ یہ بھی شاید آپ کو حیرت ہو کہ PIA کے پائلٹس کو یہ مئی کی, اب یعنی کل عید ہے, تنخواہ نہیں ملی. یعنی اپریل کی وہ تنخواہ جو 1 مئی کو ملنی چاہیے وہ ان کو نہیں ملی. عید کل ہے, کسی پائلٹ کو تنخواہ نہیں ملی. کیبن کرو کو مل رہے ہیں, شکر ہے چلو ان کو تو مل رہے ہیں, لیکن پائلٹس کے ساتھ یہ سلوک ہے. اس وقت PIA انتظامیہ نے پائلٹس پر ایسنشل سروسز ایکٹ لاگو کیا ہوا ہے. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زبردستی یعنی ادارہ مجبور کر سکتا ہے کہ آپ چھٹی نہیں لے سکتے, گھر نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو کام کرنا ہی کرنا ہے. ایسنشل سروسز ایکٹ. کورونا کے بعد جو دنیا میں ایویشن انڈسٹری کی حالت ہے وہ سب واقف ہیں, مطلب ایئر لائنس تو پائلٹ دنیا بھر میں فارغ کر رہی ہیں, تو یہ PIA انتظامیہ بھی جانتی ہے. تو وہ اپنے پائلٹس پہ جب ایسنشل سروسز ایکٹ اس وقت نافذ کرتی ہے تو پائلٹ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ تنخواہ کے بغیر کام کر رہا ہے, وہ 22 گھنٹے کام کر رہا ہے, وہ مجبور ہے کہ وہ بیئر منیمم پہ جہاز اڑائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہاں سے مجھے انہوں نے نکال دیا تو میرا آگے مستقبل اس وقت تو ایویشن انڈسٹری کہیں ہے ہی نہیں. یہ ہے وہ مجبوری جس کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو مجبور کیا جاتا ہے پائلٹس کو کہ یہ جہاز اڑائیں, ورنہ جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے. پیلپا یعنی پاکستان کے جو پائلٹس PIA میں کام کر رہے ہیں اور PIA کے انتظامیہ, ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ابھی 20 مئی کو یعنی ابھی یہ 20 تاریخ کو جو انٹرنیشنل ان کی ایسوسیشن ہے جی, اس کا نام ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر لائن پائلٹس ایسوسیشن, انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان کو 20 مئی کو, اور اس خط میں انہوں نے تحفظات شدید کنسرنز شو کیے ہیں پرائم منسٹر سے, اور انہوں نے اپیل کی ہے پرائم منسٹر کو کہ آپ کی جو PIA ہے اس میں پائلٹس اور مینجمنٹ ان کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہیں وہ آپ کردار ادا کر کے ڈسپیوٹس کو ختم کریں. اچھا ڈسپیوٹس کیوں ہیں؟ مینجمنٹ نے ایک کلیکٹیو لیبر ایگریمنٹ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا ہے, اس کے اوپر آلریڈی ان کے ڈسپیوٹس ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ PIA پائلٹس نے جہاز اڑانا ہے, مینجمنٹ جس نے پورا ادارہ چلانا ہے. اگر مینجمنٹ اور پائلٹس کے درمیان تعلقات کی یہ نوعیت ہے کہ باہر سے ان کی انٹرنیشنل فیڈریشن آ کے پاکستان کے وزیر اعظم کو اپیل کر رہی ہے کہ آپ اپنے اس ادارے کے پائلٹس اور مینجمنٹ کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو ختم کروائیں, تو ادارے نے کیا چلنا ہے؟
اب یہ بھی کسی پائلٹ کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ اتنی جہاں اس نے گھنٹے لگائے ہیں، محنت کی ہے، اس کے فلائنگ آورز ہیں، وہ ایک نوکری چھوڑے اور انقلابی بن جائے اور باہر وہ جا کے میڈیا کا تو کیمرہ مین ہوگا بیچارہ، وہ جا کے باہر کباب پہ ٹکیاں بیچے گا، جیسے آپ نے ایک رپورٹ پچھلے دنوں دیکھی ہوگی. پائلٹ کیا کرے؟ یعنی وہ اپنی وردی اتارے، وہ بھی جا کے انڈیا وہ اپنا ٹکیاں اور انڈا مطلب لگانا شروع کر دے. کرنے کو تو کر لے گا، لیکن یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک پائلٹ کا انجام یہ ہونا چاہیے؟ وہ کیا کرے؟ ظاہر ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے. جب وہ کمپرومائز کرتا ہے یہ اس کے نتائج ہوتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ نواز شریف حکومت میں جب ابھی یعنی وفاقی کابینہ میں شامل تھے 2014 میں میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا اور پی آئی اے کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایئر بلو بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں تو پی آئی اے کا زوال کا باعث کیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی کا جواب تھا کہ دیکھیں پی آئی اے کو آپ پرائیویٹائز کر دیں، اس کے علاوہ قومی ملکیت میں، سرکاری ملکیت میں اس ایئر لائن کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ ظاہر ہے مجھے فطری طور پہ غصہ آیا. میں کہا جی کیوں ہم مینیج نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا اس لیے مینیج نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ پاور سینٹر کوئی ایک ہے نہیں. یہاں اس ملک میں جو بھی جہاں جتنی بھی طاقت لیے بیٹھا ہے وہ اپنا حصہ پی آئی اے سے وصول کرتا ہے. تو پی آئی اے بنیادی طور پہ ایک غریب کی وہ بیوہ ہے جس کی سرپرستی کرنے والا کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک اتھارٹی موجود نہیں ہے. اس پہ آ کے سب اپنا حصہ وصول کر لیتے ہیں. تو پھر جو چیز بچ جاتی ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ کہ ایک جس طرح سے اجڑا ہوا مکان جس پہ لوگوں نے آ کے اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا کے لے گئے ہوں، اپنی مرضی سے آ کے کام کرتے ہوں، سرپرست کوئی نہ ہو تو پھر یہ حال ہوتا ہے. یہی سوال میں نے نواز شریف سے بھی کیا. وہ یہاں تعالیٰ قاسمی کے دفتر جب تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ پی آئی اے کا آخر مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ اتنی بڑی یعنی دنیا بھر میں ایئر لائنس چل رہی ہیں، ہم سے کیوں مینیج نہیں ہو پا رہی؟ ان کا جواب بھی یہی تھا کہ یہاں ہر کوئی پی آئی اے سے اپنا مفاد اور حصہ لینے میں طاقت کے زور پہ جب کامیاب ہوتا ہے، میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے، حکومت بھی ایک حد کے آگے جا کے بے بس ہو جاتی ہے، تو پھر ادارے کا یہی حال ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پلین کوئی بھی کریش ہو اس کی رپورٹ کبھی پبلک نہیں ہوتی. پائلٹ چونکہ اپنا جواب دینے کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہوتا، الزام ہمیشہ اس پہ لگایا جاتا ہے. انجینئرنگ کے لوگ اور وہ تمام لوگ جو ذمہ دار ہیں انجنز کی پرزوں کی سپلائی کے، یعنی جن کے بارے میں شکایتیں سننے میں آتی ہیں کہ پرزے تو امپورٹ ہوتے ہیں لیکن وہ جہاز میں نہیں لگتے، چیزیں تو جہاز کے نام پر. بلکہ یہاں تک بتایا گیا ہے مجھے کہ کراچی میں جو پی آئی اے کا یعنی جو سٹور روم جہاں پہ یہ باہر سے امپورٹ کر کے سامان اپنا سٹور میں رکھتے ہیں، وہاں پہ فوکر طیارہ جو بند ہو چکا ہے اس کی نئی نکور سیٹس پیکنگ میں پڑی ہوئی ہیں. یعنی یہ کہ ایسا سامان بے شمار منگوایا گیا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. کوئی تو لوگ ہیں نا جو اس میں انوالو ہیں، کیا ان کو پکڑنا مشکل ہے؟ بالکل نہیں. ایک ایک چیز کا حساب کتاب موجود ہے، لیکن کلیکٹیو انٹرسٹ آتے ہیں جب ایک دوسرے کو. کلیکٹیو انٹرسٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کے کسی لابی کے بندے کو پہ الزام لگایا تو پھر آپ میری لابی کے کسی بندے پہ الزام لگا دیں گے. نتیجہ اس کا جو نکلتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. مجھے بڑا افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ اگلے 200 سال بھی ہم پی آئی اے چلاتے رہیں، 500 سال بھی چلاتے رہیں، اگر اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول ٹھیک نہیں ہوگا، اگر یہ ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، اگر ہر کسی نے اس ادارے سے اپنا حصہ ہی وصول کرتے رہنا ہے تو یہ اگلے 500 سال کیا 1000 سال یہ اس طرح ہی پلین کریش ہوتے رہیں گے. پی آئی اے کی سربراہی ایئر مارشل ارشد ملک کے پاس ہے. سندھ ہائی کورٹ جنوری میں ان کو روک چکی ہے ان کے عہدے پہ کام کرنے سے، پھر یہ سپریم کورٹ گئے. اس وقت بھی یہ آپ جو سمجھے کہ سٹے پہ چل رہے ہیں، اگلی ہیئرنگ 28 کو ہوگی. اور ایئر مارشل صاحب کا بھی یہ رویہ سب کی سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے ڈسپیوٹس کے بعد، اتنی تلخیوں کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس آفس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو رہے. پروگرام کے اختتام پہ وہ آڈیو جو گفتگو ہوئی پائلٹ کی کنٹرول ٹاور سے، وہ تھوڑا سا پہلے سے میں آپ کو سنواؤں گا، اس کو مکمل سن لیجئے گا، خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کس حد تک بدحواس تھا. Sun 8303 Air105, contact approach 121.3 Allah Hafiz. 113 Allah Hafiz. ایک چھوٹا سا کوشچن اگر برا نہ منائے تو پوچھوں؟ پلیز گو. یہ رن وے کی سینٹر لائن اور ایج لائٹ جو ہے یہ ویزیبلٹی تو میرے خیال میں ٹوڈے از ٹو مچ ہے، تو اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے یا جسٹ اب میں غلطی سے آن رہ گئی ہیں؟ نہیں، عمانی کے اپروچ کے لیے آن کی تھی دونوں لائٹس. 18 لیفٹ کیونکہ آئی ایل ایس نہیں آر نیو تو ویژول اپروچ کر رہے تھے. Okay, thanks. Thank you. We are comfortable. We can make, inshallah. 303 going round. Report reaching altitude 3,500 feet. For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. So descend left heading 110, climb 3000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3000. 110, climb 3000, Pakistan 8303. Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines.
confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. आज की नशिस्त ख़त्म हुई, फिर आपसे यही मुलाकात होगी. आपको नहीं कह सकता कि ईद मुबारक. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.